बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मंसूरातुन मिन अदबिल अरब का एक और सबक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मंसूरात का पहला ही सबक अभी चल रहा है, अल-इतराफ़ु बिन्निअमह, और पिछला जो सबक है हमने वो यहाँ तक पढ़ा था, बारकल्लाहु लक फ़ीहा। आज यहाँ से आगे पढ़ना है। क़ाला फ़अतल अक़रा, क़ाला से मुराद क़ाल रावी, रावी ने कहा, फ़अतल अक़रा, फरिश्ता, अतायाती इतियानन आना, और अतायाती इतियानन बा से लेके साथ हो तो लाना, ठीक है ना। जैसे इति बिलमा या जा नसीतुल इतियान बिल किताब, मैं किताब लाना भूल गया, नसीतुल इतियान बिल किताब कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अदायाती आला से लेके साथ अगर हो, आला के साथ हो तो उसका माना होता है हलाक करना, ख़त्म करना। जैसे कादल जू अय्यातिया अलैह, करीब है, भूख बिल्कुल हलाक करने के करीब थी, यानी भूख से बिल्कुल मरने के करीब था, ठीक है। तो अता आला के साथ हो तो हलाक करना, अता बिही हो तो लाना, और सिर्फ अता डायरेक्ट उसके बाद मफूल लाएंगे बराह रास्त तो फिर आने के माने में होगा, ठीक है। और अता अल अमल हो तो कोई काम करना, ठीक है ना, ठीक है। तो तर्जुमा क्या है, फ़अतल अक़रा, चुनांचे वो फरिश्ता, फिर वो फरिश्ता जो है किसके पास आया, अक़रा, अक़रा किसको कहते हैं, गंजे को, गंजे के पास आया। अक़राउ क़रआउ क़ुरअन, फ़क़ाल, और कहा, अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, कौन सी चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। अहब्बा युहिब्बु, इला के साथ हो, इला के साथ जब हो तो उसका माना होता है पसंद होना, पसंद करना, ठीक है। जैसे अंता हब्बुन्नासी इलैया, तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो, तुम सबसे ज़्यादा मुझे महबूब हो, मुझे महबूब लगते हो, तो अरबी में कैसे कहेंगे, अंता अहब्बुन्नासी इलैया, ठीक है। फ़क़ाला, उसने जवाब दिया, गंजे ने, शाअरुन हसनुन, खूबसूरत उम्दा बाल, ठीक है। शाअरुन हसनुन, शाअर मानी बाल, उम्दा बाल, बेहतरीन शानदार बाल। वयज़हबु अन्नी हाज़ल्लज़ी क़द क़ज़िरनी अन्नासु, और ज़हब यज़हबु ज़हाबन, अन ख़त्म होना, ज़ाइल होना, दूर होना, वयज़हबु अन्नी, और मुझसे दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए, चली जाए। हाज़ा, ये से मुराद इसका मुशारुन इलैह जो है वो क्या है, यानी बीमारी, गंजापन की बीमारी, ठीक है ना, या गंजेपन का मर्ज और ऐब है ना। और ये बीमारी या ऐब, ये मर्ज जो मुझे लाहिक है, ये दूर हो जाए, चली जाए, ज़ाइल हो जाए। क़द क़ज़िरनी अन्नासु, जिसकी वजह से लोग मुझे क्या करते हैं, मुझसे घिन करते हैं, नफरत करते हैं, और कराहत से मुझे देखते हैं, हकारत से देखते हैं। क़ाला फ़मसहहु, क़ाला से मुराद है क़ाल रावी। इस सबक में बार बार क़ाला ये समझने की चीज़ है, कहाँ कौन से क़ाला से कौन फ़ाइल कौन मुराद है, क्योंकि क़ाल रावी भी हो सकता है, क़ाला फरिश्ता, या क़ाला वो शख्स मुब्तला बिही जो है वो भी मुराद हो सकता है। फ़मसहहु, चुनांचे फरिश्ते ने उसके हाथ पर, उसके सर पर हाथ फेरा। फ़ज़हब अन्हु, और उसकी वो बीमारी, गंजेपन का वो मर्ज जो है उससे दूर हो गया, ख़त्म हो गया। क़ाला वउतिय शअरन हसनन, और क़ाला से मुराद यहाँ पर फिर रावी है,
راوی نے کہا ہے وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور اسے عمدہ بال دیے گئے، عمدہ بال عطا کیے گئے. ٹھیک ہے. اعطا یعطی اعطاء کے معنی دینا. یہ متعدی بدو مفعول ہے، افعال میں سے ہیں، یعنی ایسے وہ افعال جن کے دو مفعول ہوتے ہیں. تو اعطیہ میں ایک نائب فاعل ہوا جو ہے وہ مفعول ہے، جو ابھی مجہول ہونے کی وجہ سے نائب فاعل بن گیا ہے، اور شعرن دوسرا مفعول ہے، مفعول ثانی ہے. اگر ہم معروف پڑھیں گے تو کیا کہیں گے وَأَعْطَاهُ اللَّهُ شَعْرًا حَسَنًا، تو ہو جو ضمیر ہے وہ مفعول بنے گا، مفعول اول. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، اب یہاں قال سے مراد کون ہے؟ فرشتہ. فرشتے نے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال البقر، اب یہاں قال سے مراد کون ہے؟ الاقرع، گنجا. قال البقر یعنی گنجے نے کہا البقر گائے. ٹھیک ہے. البقر یہاں پر حالت رفع میں ہے، کیوں؟ کیونکہ خبر ہے، اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، احب المال الی البقر. ٹھیک ہے. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، چنانچہ اسے بھی ایک حاملہ گائے دے دی گئی. ٹھیک ہے. بقرةً حاملاً، بقرةً حاملاً موصوف صفت کی ترکیب ہے، اور بقرةً موصوف حاملاً صفت ہے. موصوف صفت میں آپ جانتے ہیں مطابقت ہوتی ہے. بظاہر آپ کو یہاں لگ رہا ہے بقرةً مؤنث سے حاملاً مذکر ہے، لیکن چونکہ حامل جو ہے یہ وصف ہے مؤنث کے ساتھ خاص ہے، مرد کے لیے آپ حاملاً نہیں کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مؤنث بنانے کی، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہی مخصوص ہے. قال بارک اللہ تعالی فیہا، اب یہاں قال سے مراد قال الملک، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال میں کیا کرے؟ برکت دے دے. قال فأتى الأعمى، اب یہاں قال سے مراد قال الراوی، پھر راوی نے کہا فأتى الأعمى، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، نابینے کے پاس، جو آنکھ کی بینائی سے بصارت سے محروم شخص کے پاس آیا. فقال، اور اس سے کہا أي شيء أحب إليك، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے؟ قال ان يرد اللہ الی بصری، کہا اللہ مجھے میری نگاہ لوٹا دے، میری بصارت واپس کر دے. فأبصر به الناس، تاکہ میں لوگوں کو اپنی نگاہ سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی بصارت سے لوگوں کو دیکھ سکوں. فأبصر، ابصر یبصر دیکھنا. اوفا یہاں پر سببیہ ہے، اس کے بعد ان ناصبہ مضمر ہے، فأبصر فأن ابصر. ٹھیک ہے نا، تو یہاں فا سبب کے لیے ہے. ان يرد اللہ الی بصری، یعنی احب الاشیاء الی ان يرد اللہ الی بصری. ان يرد یہ حالت رفعی میں خبر ہونے کی وجہ سے احب الاشیاء مبتدا کی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان ناصبہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے فعل پر تو مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، مصدری معنی میں ہوتا ہے، یعنی رد اللہ الی بصری کے معنی میں. ٹھیک ہے. قال فمسحہ، قال سے مراد یہاں راوی ہے. قال فمسحہ، فرشتے نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. فرد اللہ الیہ بصرہ، چنانچہ اللہ نے اس کی نگاہ اسے واپس لوٹا دی. رد یرد، ردن الی کے ساتھ ریٹرن کرنا، واپس. رد یرد ردن الی کے ساتھ واپس کرنا، واپس دینا. ٹھیک ہے. اور رد یرد علی کے ساتھ جب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جواب دینا. ٹھیک ہے. رد علی، ٹھیک ہے. رد السلام، رد علی السلام. ٹھیک ہے نا، اس نے سلام کا جواب دیا.
اور ردہ الا کے معنی لوٹانا، واپس کرنا. فقال اور کہا فأی المال احب الیک تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ قال الغنم، قال سے مراد قال الاعمى، اعمى نے کہا نابینا شخص نے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے احب الاعمال الی الغنم. فاعطی شاتا والدا، چنانچہ اسے بھی ایک جننے والی بکری دے دی گئی. شاطن والدن یعنی حاملہ بکری، ٹھیک ہے نا، ایک ایسی بکری جو جننے والی تھی، یعنی بچہ دینے کے بالکل قریب، ٹھیک ہے، یعنی بانجھ بکری نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. والدن کی صفت سے پتہ چل رہا ہے کہ بانجھ والی بکری نہیں. تو ولد یلید کے معنی ہے جننا، پیدا کرنا، اور ولد یولد جب اسی کو مجہول بنائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. جیسے کہتے ہیں نا ولد تو فی قریۃ، میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا. یا ولدت امی، ولدتنی امی، ٹھیک ہے نا، میری ماں نے مجھے جنا، ٹھیک ہے. تو ولد یلید ولادتن پیدا کرنا، جننا، اور ولد یولد کے معنی ہوتے پیدا ہونا، ٹھیک ہے. ولد یولد تولید، اس کے معنی بھی پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے تولید الکہرباء بجلی پیدا کرنا، بجلی جنریٹ کرنا، ٹھیک ہے، جنریٹر کو کہتے ہیں مولد الکہرباء. فانتج هذان وولد هذا، چنانچہ ان دونوں نے جنا، انتج ینتج بچے پیدا کیے، وولد هذا اور اس نے جنا، یعنی ان دونوں نے اور اس نے. ان دونوں سے مراد یہاں پر یعنی وہ اونٹ اور بکری. اونٹ اور پہلے والے کو کیا دیا تھا؟ اونٹنی، ٹھیک ہے نا، ایک تو اونٹنی دیا تھا، دوسرے کو گائے، ٹھیک ہے، اور تیسرے کو بکری. تو مراد یہ ہے کہ اونٹنی نے بھی جنا، بچے پیدا ہوئے اونٹنی کے بھی، گائے کی بھی بچے پیدا ہوئے، اور بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، چنانچہ اس شخص کے پاس یعنی اس کے پاس جو ہے بکریوں کی ایک وادی بن گئی، اور اس کے پاس بھی گایوں کی جو ہے ایک وادی کے برابر جو ہے اس کے پاس بھی گائے ایک وادی کے برابر، ایک وادی بھر کر جو ہے گائے اس کے پاس، گائے کی صورت میں اس کے پاس مال آ گیا. اور اسی طرح اس تیسرے شخص کے پاس بھی ایک وادی کے برابر بکریوں کی جو ہے صورت میں اس کے پاس مال جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہنا چاہ رہے پہلے والے کے پاس اونٹ کی صورت میں مال ایک وادی کے برابر، اور دوسرے کے پاس گائے کی صورت میں ایک وادی کے برابر، اور تیسرے کے پاس بکریوں کی صورت میں مال ایک وادی کے برابر مال پیدا ہو گیا، مال بن گیا، ٹھیک ہے نا. قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته، پھر فرشتہ جو ہے ایک زمانے کے بعد، گزرنے کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد، وہ فرشتہ جو ہے کوڑھ کے پاس آیا، کوڑھ کے مرض والے کے پاس آیا، اسی کی صورت اور حیت میں، شکل اور شباہت میں، ٹھیک ہے. فقال رجل مسکین، اب یہاں پر ابرص صورت ہی کی ضمیر آپ کہاں لوٹائیں گے؟ مرجع اس کا قریب، کیونکہ ضمیر ہمیشہ اقرب کی طرف لوٹتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو الابرص پر مرجع ماننا پڑے گا. تو اس صورت میں ترجمہ ہو گیا ابرص کی ہی شکل اور صورت میں، ٹھیک ہے نا. یا فرشتہ اپنی پہلی والی صورت میں، یعنی جس صورت اور حیت میں پہلی مرتبہ ان کے پاس آیا تھا اسی صورت اور حیت میں. فقال رجل مسکین، اور اس فرشتے نے کہا رجل مسکین، یعنی مبتدا محذوف ہے، انا رجل مسکین، میں ایک غریب لاچار بے بس آدمی ہوں.
قد انقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ. قد انقطعت بی الحبال ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زاد سفر کا ختم ہونا، یعنی کرایہ، جیسے آج کے زمانے میں کرایہ ختم ہو گئے ہیں. قد انقطعت بی الحبال فی سفری، کہ میرا زاد سفر ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کرایہ یا کوئی ٹرانسپورٹیشن منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یا نہ تو پیدل اگر چلوں تو زیادہ سفر نہیں ہے جس کے سہارے میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ، لہذا آج میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے مقصود منزل مقصود پر، الا باللہ، سوائے اللہ کی مدد کے، اور ثم بک، پھر آپ کی مدد. یعنی آپ اللہ کی، سب سے پہلے تو اللہ اور پھر آپ کی مدد کے بغیر آج میرے لیے منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. لا بلاغ، لا نفی جنس ہے، بالکل ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، با استعانت کے لیے. اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال، میں اس ذات کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، مانگتا ہوں، جس ذات نے آپ کو خوبصورت رنگت اور خوبصورت چمڑی عطا کی ہے اور مال عطا کیا ہے. اس ذات کے واسطے سے آپ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ بعیرن، ایک اونٹ مانگتا ہوں، اتبلغ علیہ فی سفری، جس پر سوار ہو کر میں اپنا سفر پورا کر سکوں. ٹھیک ہے، جس پر سوار ہو کر میں اپنی منزل تک کسی طرح پہنچ سکوں. اتبلغ، یہاں تبلغ تفعل تکلف ہوتا ہے اس میں، یعنی کسی طرح میں پہنچ جاؤں، لشتم پشتم، کسی نہ کسی طرح سے میں پہنچ جاؤں اس اونٹ پر سوار ہو کر. پھر اس نے جواب دیا کہ بہت میرے اوپر قرض ہے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے.